बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने पेका एक्ट की तौसीक कर दी है, दस्तखत कर दिए हैं और आज से ये कानून बन गया है। और ये कानून फ़ेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए है जो खुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जाता है। और हमारे पाकिस्तानियों को ये जो फ़ेक न्यूज़ फैलाने की आदत है वो कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो अमरीकी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है और उसके जो सरबराह हैं जेंट्री हेच, वो कहते हैं कि जो रिचर्ड गर्नेल हैं उनको शायद कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बानी तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कोई ब्रीफिंग वगैरह दी गई थी, इस वजह से वो गुमराह हो गए। और लेकिन वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं। ये बात उन्होंने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही इस्लामाबाद में। और इसके अलावा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म ने उनको पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के मौक़े हैं, जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में, उस बाबत उनको ब्रीफ़ किया। और वो कहते हैं कि जो बाइडन के दौर में पाकिस्तान के साथ नामुनासिब रवैया था उनका, हम पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भाग चुकी है या इनकार कर चुकी है मुज़ाकरात से, वो इरादा रखती है अब 8 फरवरी को पाकिस्तान में एक तरह से वही हैजान मुब्तला करने का। और ये 8 फरवरी से क्या 12-13 तारीख तक जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकार के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली को एक तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही थी 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से उन वाक़यात की तहकीकात के लिए। उसके लिए हुकूमत जो है वो पार्लिमानी कमीशन बनाने पर रज़ामंद है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करना चाहे तो उस पर बात हो सकती है। इसके अलावा जो जुनैद अकबर साहब हैं उनके इरादे क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के जो सदर हैं वो क्या इरादे रखते हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, उनको हदायत अडियाला जेल से क्या मिली हैं, वो बड़ी मानी खेज़ हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और पंजाब पीटीआई की जो सदर हैं मोहतरमा, मैं नाम आपको उनको बताता हूँ, आलिया हमज़ा साहिबा। आलिया हमज़ा साहिबा ने 8 फरवरी को ही लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क, जिसको मीनार पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर जलसा करने की जो दरख्वास्त है या इजाज़त के लिए दरख्वास्त डीसी लाहौर को दे दी है। तो क्या इरादे हैं, क्यों वो ये एक बार फिर हैजान बर्पा करना चाहते हैं, और पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें पंजाब के सरकारी तलीमी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया गया है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम की है। ये गुड गवर्नेंस की तरफ एक और पेशरफ्त है सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की। बाकी सूबों के जो वज़राए आला हैं उनके मुतालिक खैर बानी पीटीआई की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को जो हटाने की वजह करार दी है वो बैड गवर्नेंस और जो रिश्वत सताने का बाजार गर्म है, जो उनके खिलाफ शिकायत हैं केपी से, वो इस बुनियाद के ऊपर अपेरेंटली कह रहे हैं कि आपको यानी जो पार्टी की सदारत है उससे हटाया गया ताकि आप गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें। तो जब ये मुकाबला इतना सख्त होगा सूबों में, तो एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बैड गवर्नेंस में आगे निकल जाएगी तो उस पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, ये भी एक अहम मौजू है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सही चोई साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नौशाद अली साहब उन्होंने भी ज्वाइन किया है, आप पहली दफ़ा आए हैं सर, मैं और आप में वेलकम। और नूरुल्लाह साहब अगरचे बरहम मिजाज के साथ आए हैं लेकिन आ गए हैं सर। तो सही चोई साहब, मैं चाह रहा था कि हम पिकअप के ऊपर भी बात करें, फेक न्यूज़ वाला जो मामला है। तो फेक न्यूज़ के चर्चे तो पाकिस्तान के अमेरिका तक पहुंचे हुए हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में गड़बड़ हैं अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि बतौर सहाफ़ी आपको पिका आर्डीनेंस एक्ट के ऊपर क्या एतराज़ात हैं, या आपको गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है उसमें कोई जान नज़र आती है? ये देखें, ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला है पूरे माशरे को इन्होंने, झूठी खबरों ने, झूठे प्रोपेगेंडे ने, और ख़ास तौर पे एक जमात का जो सोशल मीडिया सेल है, ये सोशल मीडिया पे जो भी वो करते हैं,
اور آپ نے خود ہی اپنے انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ جناب جو جینٹری بیچ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی جعلی ویڈیو انہوں نے بنائی چیئرمین پی ٹی آئی کی، اور اس سے متاثر ہو کے فیک نیوز والا ہی ایشو جی انہوں نے، وہ کہتے ہیں رچرڈ گرینل نے وہ ٹویٹ شویٹ کیا تھا. ہاں خیر وہ ڈیلیٹ کر چکے ہیں. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کبھی نہ کبھی تو آگے بند ماننا ہوگا نا ہاں جھوٹی خبروں کا. اور میں نے ایون یہ تو سوشل میڈیا کی بات ہے نا، یہ ٹی وی چینلز پہ بعض اوقات ایسی خبریں چل جاتی ہیں جو آگ لگا دینے والی ہوتی ہیں. یہ جو سپریم کورٹ میں ابھی حال ہی میں وہ ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تھا، ایک بینچ نے دیا، تو اس کے بعد تقریباً تمام سب سے بڑا جو میڈیا چینل ہے جس کے صحافی سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں اس وقت اس ایکٹ کے خلاف، فیک نیوز اس میں یہ خبر چلتی رہی جنہیں وہ ڈی لسٹ ہو گیا ہے. یعنی ایسا تاثر دیا ہے اس خبر سے، ایسا تاثر مل رہا تھا کہ یعنی کہ دو گروپ ہیں، ایک گروپ کیس لگاتا ہے اور دوسرا اس کو نکال دیتا ہے. یہ اس طرح کے. اور یہ جو قوانین ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے جناب کہ ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہے، وہ ٹریبیونل ہے. جی جو مختلف ایسے قوانین یہاں رائج ہے ہمارے ملک میں، یہاں ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی. الیکشن ٹریبیونلز کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے. جی اگر ہائی کورٹ میں داد رسی کا متبادل داد رسی کا ذریعہ نہیں تو ریٹ جوڈکشن میں تو کاروائی کر سکتی ہے وہ. جی اور پھر سپریم کورٹ آخری، اور اس میں 3 سال سزا ہے، اور 3 سال یعنی 7 سال سے کم اگر سزا ہوتی ہے کسی کیس میں تو عدالتوں نے ڈکلیئر کر رکھا ہے وہ قابل ضمانت معاملہ ہے، ضمانت ہو جاتی ہے. جرمانہ ہے بالکل. ان کا دوسرا اعتراض، ایک تو ہائی کورٹ والا کہ ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہے، اور دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ فوجداری میں اس کو کیوں رکھا گیا ہے، اس کو سول کے طور پہ لیا جانا چاہیے. اب یہ جو حد کی عزت ہے کسی کے ہم تضحیق کرتے ہیں، ایک تو ہم دعویٰ کرتے ہیں سول میں، اس کا بھی تعزیرات پاکستان میں حد کی عزت جو ہے یہ اس کے ہاں افینس بھی ہے. اس کی بنیاد پہ بھی آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، استغاثہ کر سکتے ہیں. اور یہ باقی جب ایسے آتے ہیں نا قوانین جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کسی طبقے کی طرف سے کہ شاید یہ سخت ہیں، تو جب عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں تو پھر ان کی ظاہر ہے یہ کوئی چیلنج بھی کرے گا جو شور مچا رہے ہیں. پھر جو اس کی تشریح اس انداز میں ہوتی ہے کہ سارے ابہام جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ آیا نیا تو اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا شاید جناب یہ لوگوں کو پھانسیاں دینے کے لیے قانون بنایا گیا ہے. جی پھر محرم علی کیس ایک آیا تھا، ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک گیا تھا. تو اس میں جتنے بھی اس میں سکم تھے یا ابہام تھے وہ سارے دور کر دیے گئے تھے. تو اس میں اتنا میرا نہیں خیال کہ اس انداز میں شور مچانے والی بات ہے. آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی شخصیت کے بارے میں سچ بیان کر رہا ہوں جی پھر تو ٹھیک ہے. اگر میں اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کر دیتا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. بالکل. یا مکمل طور پہ جھوٹ بولتا ہوں اور ایک عزیب بنا دیتا ہوں، کچھ کا کچھ بنا دیتا ہوں کس چیز کا، تو پھر پکڑ تو ہونی چاہیے. یا پھر ہیٹ سپیچ بھی لیکن ہو جاتی ہے نا. ایک چیز ہے کہ یہاں ہمارے ایک اور بھی رواج ہے کہ قوانین برے نہیں ہوتے، ان کا مس یوز برا ہوتا ہے. جی ہاں اگر ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ مس یوز ہوگا تو پھر عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ 8 دفعہ کتنی دفعہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ایک عمل کو، برے عمل کو روکنا چاہتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ گھبرانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو سچائی کی بنیاد پہ نہیں. دیکھیں رپورٹنگ کرتے ہیں. نشاد صاحب آپ ایڈیٹر ہیں ایک اخبار کے، روزنامہ پاکستان کے، میں بتا بھی دیتا ہوں. تو میں نے تو روزنامہ پاکستان ہو، جنگ ہو، دی نیوز ہو، ڈان ہو، اس میں بڑے بڑے جو ہمارے رپورٹر ہیں میں نے ان کی خبریں، اور میں ذاتی طور پہ ان رپورٹرز کو جانتا ہوں، میں نام بھی لینے کے لیے تیار ہوں. معین اظہر صاحب ہیں، سلیم شیخ صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں. یہ جب تک ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتے یہ خبر نہیں دیتے. تو جو صحافی ہے جس کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے ایک ادارتی ماحول میں کہ اس کا ایڈیٹر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آپ نے خبر دی ہے، اس میں موقف لیا ہے آپ نے، ایک جس میں الزام والا تاثر ہو،
تو جو متعلقہ فریق ہے آپ نے اس کا موقف لیا ہے, موقف کے بغیر تو خبر نہیں جاتی تھی. تو وہی صحافی اب مطلب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, یا ہمارے ہی وہ بھائی بند ہے نا, وہ خبر دیں کہ قطر ایئر ویز والوں نے اپنا آپریشن بند کر دیا, یا فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے, ایک دور تھا وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہا جاتا تھا انہوں نے سنائپر بھیج دیے ہیں بانی تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کے لیے, 2014 کی باتیں ہیں. تو اب یا پھر ایک وہ کوئی الیکشن والے اگلے دن, یہ 8 فروری چونکہ آ رہا ہے, تو ایک لاہور سے جیتے تھے ایک آزاد رکن, وہ بعد میں نون لیگ میں شامل ہو گئے, اور وہ جی ان کو اٹھا کے لے گئے تھے, یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا. اب جھوٹ بولنے کے اوپر بھی اگر ریاست نے ایکشن نہیں لینا, ظاہر ہے کسی قانون کے مطابق لینا, تو پھر کیا کرنا ہے ریاست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ کسی بھی معاشرے کے اندر فیک نیوز یا جو اس طرح کی جو جھوٹ جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو پھیلانے کی اجازت دی جائے. ویسے پاکستانی قوم میرے نزدیک تو ویسے ہی سوشل میڈیا وکٹم ہے ایکچولی گزشتہ 10 سال سے. ابھی آپ نے ڈیپ فیک کی بات کی, وہ ڈیپ فیک سے انہوں نے غیر ملکیوں کو رام کیا ہے, جو درمیانی فیک تھی انہوں نے اس کے ذریعے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو رام کیا, اور فیک نیوز کے ذریعے انہوں نے یہاں ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے ان کو جو ہے وہ پاگل کر دیا ہے, اور ان کو جس طرح انہوں نے تیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں, چاہے 26 نومبر کا دھرنا ہو, 9 مئی ہو, یا اس سے پہلے بھی آپ کو 2014 کے دھرنے بھی یاد ہوں گے, وہ پی ٹی وی پہ حملے بھی یاد ہوں گے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. معاملہ یہ تھا کہ ایک جماعت جو تھی اس نے اس سوشل میڈیا کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ذہن سازی کے لیے, خاص طور پر نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ یقیناً باقی دیگر سیاسی جماعتوں نے اس کو کاؤنٹر بھی کیا, انہوں نے بھی سوشل میڈیا سیل بنائے, لیکن یہ جو اس دوران جو ٹگ آف وار شروع ہوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا اس ملک کے اندر. اور آپ نے ابھی کچھ ایگزامپلز دی ہیں, شاید ایگزامپلز اس سے زیادہ بھی ہیں, بلکہ اب تو گردنیں کٹنے کے فتوے تک معاملات چلے گئے ہوئے ہیں جو جس بالکل ایسے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ جی اس کا کلا کما کیا جانا چاہیے, اس کا کنٹرول کیا جانا چاہیے, اس کو کنٹرول کیے بغیر آپ کا معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن آپ نے جتنی بات کہی ہے, شہید چوہدری صاحب نے جو گفتگو کی ہے, یہ بالکل درست ہے, اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے خود کہا کہ ریگولیٹڈ میڈیا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایڈیٹر آفس موجود ہے جی. اب وہ ایڈیٹر آفس جو ہے وہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ گیٹ کیپر کا کام کرتا تھا اور گیٹ کیپنگ کرتا. سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اس پہ گیٹ کیپنگ نہیں ہے, جس کا جو دل چاہے وہ کرتا ہے. بالکل ایسے. اب درست ہر وقت بار وقت عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں. ایون انہوں نے اعلان کر رکھا درست ہر وقت بار وقت. اس کی اونچ نیچ نظر آتی ہے, جس میں بہتری لائی جاتی ہے. بالکل. ترامیم اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ اس کے اندر بہتری لائیں گے. جو اصل معاملہ ہے نا جس کی طرف شہید چوہدری صاحب نے اشارہ بھی کیا اور آپ نے بھی ابھی اس کی طرف بات کی, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ قوانین بناتے وقت اتنا محتاط ضرور رہنا چاہیے کہ کہیں اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی حکومت کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ جی یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریگولیٹڈ میڈیا سے, ریگولیٹڈ اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے, لیکن ہو سکتا ہے آنے والی حکومت یا انٹرم سیٹ اپ یا کوئی اور اتھارٹی جو ہے اس کا غلط استعمال نہ کرنا شروع کر دے. تو دین میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی کے ساتھ اگر قانون بنایا جائے تو وہ بہت بہتر ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ قوانین اس حد تک واضح ہونے چاہیے کہ وہاں یہ گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے بہت سارے قوانین میں ایسا دیکھا اس سے قبل. جو شبلی فراز صاحب ہیں ان کا سینٹ میں کہنا تھا کہ قانون ٹھیک ہے, ہمیں طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے. اب وہ طریقہ کار کسی کے نزدیک کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہیں تو سر قانون کے طریقہ کار پہ بھی ایکچولی آپ دیکھیں نا سارے جو جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاس کر رہی تھی تو وہ جو چیئرمین صاحب تھے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے, انہیں کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے. سر میں یہ کوئی سیاسی جماعت اور کوئی حکومت اس کے خلاف نہیں ہوگی, اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہ جس پاکستان تحریک انصاف ہو کوئی اور دیگر سیاسی جماعت ہو، یہ حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو چلا سکے، جو کہ دیا جانا ضروری ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں نا اس وقت جس حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں کہ میرے اور آپ جیسے صحافی جو ہیں وہ سچ کہہ کے کر تھک گئے، انہیں کوئی بات ان کی بات سننے کو پسند ہی نہیں کرتا، اور جو ایک شخص جس کو صحافت کی ابھی الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ جو ہے وہ کسی یوٹیوب چینل بعض لوگ تو ہیں کہ وہ کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم صحافی ہیں. ہاں نہیں وہ منہ سے بھی کہہ دیتے ہیں، وہ ہمارے منہ پہ کہتے ہیں کہ جی میں تو صحافی بھی نہیں ہے، دیکھ لو میرے زیادہ ویوز ہیں اور زیادہ میں پیسے کما رہا ہوں اور ڈالر کما رہا ہوں. اور یہ جو ڈالرائزیشن تھی اس کنٹینٹ کی، اس نے تو بالکل ہی جو ہے نا وہ کسی قسم کی حدود کو یوتھ کو رہنے ہی نہیں دیا. میں معافی چاہتا ہوں، تعزیرات پاکستان میں تھے، اگر کوئی بندہ جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتا ہے جی اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے، تو تعزیرات پاکستان میں اس شخص کے خلاف کارروائی کا جو تذیر جو ہے ایک موجود. یہاں بھی اگر مس یوز کا خطرہ ہے، یہ ویسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر دیدہ دانستہ جان جیسے تعزیرات پاکستان میں ہے، اسی طرح اس میں رکھ دیں کہ مس یوز اس کا بالکل ہی رک جائے گا پھر تو. اچھا، یہ جب نور اللہ صاحب قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے، جو قانون بنتا ہے اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ قانون جو ہے یہ ایک نیک نیتی سے بنایا گیا ہے. پھر جب اس کا استعمال شروع ہوتا ہے، پھر جس طرح نشاط صاحب نے بات کی کہ پھر جب اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اگر یہی فلسفہ رکھنا ہے کہ جی کہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے، تو پھر تو 302 کے خلاف بھی قانون بڑا غلط استعمال ہوتا آیا ہے، ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، آگے بھی ہوگا. بہت سارے مذہبی معاملات، بڑے سارے مذہبی معاملات میں بھی چیزیں بڑی غلط استعمال ہوتی ہیں. تو یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ یار کہ رائے کیا ہوتی ہے؟ رائے کے اوپر میرا خیال کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اب رائے یہاں پر مکس ہوگی، رائے خبر کے ساتھ، خبر تجزیے کے ساتھ، اور ہر چیز جو ہے وہ اور خواہش کے ساتھ. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، خواہش والا. یہ وہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے، دیکھیں آپ 302 کی بات کر رہے ہیں، وہ بڑا کیس ہو یا 420 کا کیس ہو، ان سب میں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے قوانین کو بہتر کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقی جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو متحرک کیا جاتا ہے، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. یہ جو قانون ہے پی کا، بیسیکلی تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے. اچھا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو فیک نیوز اور ہیٹ نیوز پھیلائی جا رہی ہوتی ہے، اس کو روکنے کا مقصد ہے نا. ہم نے تازہ ترین، زیادہ پیچھے نہ جائے، تازہ ترین جو واقعات آپ 2-3 دیکھیں کہ لوگوں نے بیٹھ کر میڈیا پہ بتایا کہ 278 لاشیں گر چکی ہیں اور وہ لوگ شہید ہیں ہمارے، اور ہم نے ان کے گھروں میں جانا ہے. اور بڑے بڑے صحافیوں پھر ایک بڑے صحافی نے وہ تصاویر شیئر کر دی کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ خون بکھرا ہوا ہے اور اس کو دھو دیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا کر تصاویر، جھوٹی فیک تصاویر. مطلب یہ اور سر اے آئی جنریٹڈ تصاویر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم جو عام آدمی اس کو نہیں 20 پہچان سال سکتا. ہو گئے ہیں صحافت میں، 25 سال، وہ ان کو مسئلہ ہو رہا تھا کہ یار یہ فیک ہے کہ صحیح عام ہے. آدمی اس کو نہیں پہچان سکتا اور اس سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کچھ روز قبل پنجاب میں ایک نجی کالج کے طالبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ جو ہے، جس طرح سے وہ آگ پھیل رہی تھی، جس طرح سے بچے سڑکوں پر نکل آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ طالبہ کس کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کون فیملی ہے، کچھ نہیں پتا تھا. لیکن اس ایک فیک نیوز کے سر پر وہ ایک فساد برپا ہونے جا رہا تھا. بچے اسکولوں میں بھیجتے ہوئے والدین ڈر رہے تھے. جی. اچھا، یہ ساری چیزیں، یہ وہ ریالٹی. اچھا، اس سے اور ہم نے دنیا بھر میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک غلط خبر جو ہے پورے شہر میں یا پورے ملک میں فسادات کا باعث بن سکتی ہے. لندن میں کیا تو ہوا تھا ان چیزوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایکشن لیا جائے اور کوئی قوانین بنائے جائے. اچھا، ہماری صحافتی تنظیمیں، وہ صحافی جو خود فیک نیوز کا شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے تو پھر صرف احتجاج کے لیے، احتجاج بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہمیں اگر کسی چیز پر اعتراض ہے، کوئی سالڈ ریزن بنتی ہے تو اس کے لیے احتجاج بھی ہو سکتا ہے، آواز اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن احتجاج برائے احتجاج نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ہماری ایک تنظیم ہے تو ہم نے بس احتجاج کرنا ہے. صحیح. اچھا، جب یہ سینٹ میں آیا یہ بل منظوری کے لیے، تو سینیٹرز نے، کچھ نے، خاص طور پہ 2 سینیٹرز کا میں نام لوں گا، شیری رحمان صاحبہ، اور آپ کے پروگرام میں بھی مہمان آتے ہیں سید سرمد علی، ان دونوں نے اور باقی سینیٹرز نے مل کے اس کو واپس کمیٹی کے پاس بھجوایا کہ آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. جو ضروری ترامیم ہو سکتی ہیں، اور کچھ ترامیم ہوئی بھی، یہ نہیں کہ یہ بالکل ویسی آگے، اس میں کچھ ترامیم بھی. اچھا، پھر منڈے کو یہ پلان تھا کہ وہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں، جو تنظیمیں ہیں صحافیوں کی بڑی بڑی، وہ سارے آئیں گے، بیٹھیں گے اور بات کریں گے. لیکن آئی تھنک وہ فار اینی ریزن انہوں نے سیریسنس
سیریسنس شو چلیں، نہیں کی اور اس میں نہیں قانون بن چکا بیٹھے، ہے۔ اس کے بنیاد پر یہ قانون پھر ظاہر پاس ہو گیا، اور یہ ڈورز ہمیشہ اوپن رہیں گے۔ حکومت میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی وہ سب لوگ موجود ہیں جو اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ قوانین کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، جو ماضی میں ان کا شکار، ان واقعات کا شکار ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے اور جہاں ضرورت ہوگی اس کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، میں اگلے ٹاپک پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ میں صرف ایک یہ کیونکہ جو ٹی وی چینل یا اخبارات ہیں وہاں ایڈیٹوریل چیک ہوتے ہیں، ایڈیٹر ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں معاملات کو، یہ جو صحافی ہیں جو سوشل میڈیا میں بھی ایکٹیو ہیں اور باقاعدہ ملازمتیں بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے اخبار میں یا ٹی وی چینل پہ وہ خبر نہیں دیتے کیونکہ وہاں چیک ہوتا ہے۔ جی، وہاں پہ وہ سوال ہے، سوشل سوال میڈیا کرتا پہ ہے، نشاط صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ اور سوشل میڈیا پہ پنجابی کے انی پائی ہوئی اچھا جی، بات یہ ہے کہ توقع تھی کہ ریچرڈ گرینل صاحب کے جو ٹویٹس تھے خیر ڈیلیٹ ہو گئے، ان کے بعد بڑی امید تھی ادھر پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف والوں کو، کہ ادھر سے کوئی خیر کی بات آئے گی۔ اب یہ جو سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان میں آیا ہے، یہ پاکستان کے لیے تو اچھی خبر ہے۔ پہلے سعودی عرب کا بہت بڑا ایک سرمایہ کاروں والا پر مشتمل وفد آیا تھا، اب ان کا آنا نیک شگون ہے، اچھا شگون ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن یہ اگر تفصیل پڑھیں تو یہ تو ٹرمپ کے بڑے قریبی آدمی ہیں، اس فیملی کے۔ اچھا، اس کا یہ ان کی رضامندی کے بغیر امریکن سٹیٹ کی اور جو ٹرمپ ہیں ان کی بظاہر جو کرائن بتاتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں آئے ہوں گے، تو ارمانوں کے اوپر تو پانی تو نہیں پھر گیا ادھر؟ یہ دیکھیں، یہ جو وفد آیا ہے نا سرمایہ کاروں کا، یہ سارے ارب پتی ہیں، یہ کریانہ مرچنٹ نہیں ہے جو لوگ آئے ہیں، ہاں یہ بڑے بڑے سرمایہ کار، اور انہوں نے پتہ کن شعبوں میں جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو کون کون سے شعبے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہم ریل اسٹیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ایسی ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں جہاں انہوں نے 10 منزلہ یا کتنے منزلہ یعنی ہائی رائز بلڈنگ 30 منزلہ 30 دن میں تیار کر دیں گے۔ اچھا جی، ہاں، اور انہوں نے کہا کہ گیس اور پیٹرول جو ہے، پیٹرولیم یہاں پاکستان میں، یہ صنعت جو ہے یہ نظر انداز، اس طرح کام نہیں ہوگا، یعنی یہ تو اس کے لیے تو بڑا سرمایہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اربوں کی سرمایہ کاری ہم کریں گے۔ اور دوسرا جو انہوں نے یہ بات کی ہے ان کا، یہ تو پھر دو تحریک انصاف کے لیے بری خبریں ہوگی نا۔ ہاں، ان کے لیے تو ان کے لیے دو بری خبریں ہوگی، سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے اور ادھر سے حمایت بھی نہیں آ رہی ان کے لیے۔ دیکھیں نا، یہ جو ریچرڈ گرینل والا معاملہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں جناب ہم کوئی اپنے خارجہ امور ایسے معاملات کو دیکھنے نہیں آئے، انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا، لیکن جب یہ سوال پوچھا گیا تو یہ کہہ سکتے تھے، دامن بچا سکتے تھے کہ بھئی مجھے کیا پتا، ہاں، ان سے پوچھے، یہ ان سے متعلقہ ہے، لیکن انہوں نے دو ٹوک انداز میں، یعنی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی ہے ان کے قریب ہیں، ان کی کمپین میں بڑا آگے تھے یہ صاحب جو، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جینٹری بیچ صاحب جو ہیں ان کے جو ان کی فیملی کے بزنس ہیں ان میں یہ پارٹنر بھی ہیں کچھ معاملات میں، اس حد تک قریب ہیں۔ اور پھر انہوں نے پاکستان کی جو صرف اب پاکستان میں آ کے نہیں، وہاں یو ایس میں بھی ایک تقریب میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو دہشت گردی، میرے خیال پاکستان آنے سے پہلے، کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں خدمات جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور 4 سال آج پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 4 سال جو بائیڈن کے دور میں یہاں جو پاکستان کو ایک طرح سے نظر انداز کیا گیا، یہ ایک سرمایہ کار نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس سے پیچھے اسٹیٹ کی فلی بریفڈ لگ رہے ہیں، ہاں فلی بریفڈ لگ رہے ہیں، تو پھر ان کی امیدوں میں تو جنازہ اوس پڑ گئی ہے، پانی پھر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب پتہ نہیں کس کو نیا کس کو۔ اچھا، یہ جو نشاط صاحب ڈپلومیسی کا پارٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ محض سرمایہ کاری والی بات نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جس کو ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں، خیر یہ اتنی بیک تو نہیں ہے لیکن یہ ڈپلومیسی بھی ہے امریکن اسٹیٹ کی۔ یقیناً آپ اگر چین پالیسی ذہن میں رکھیں، ہاں چوئی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جو یہ جنٹری بیچ صاحب ہیں یہ اس فیملی کے بہت کلوز ہیں۔ اچھا، ان کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپلور کرتے ہیں مارکیٹس کو، یہ جو سرمایہ کاری کے مواقع ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، خود ایکٹر ہیں، اس لیے بھی ان کی ٹرمپ صاحب سے خاصی دوستی ہے کہ خود بھی وہ اداکار رہے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو وہی کریئر چھوڑ کے انہوں نے یہ فائنانس کی سائڈ پہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ والا کیپٹل انویسٹمنٹس کا بزنس جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان میں آ کر یہ میسج ایکچولی دے رہے ہیں، نہ صرف دنیا بھر کو یہ میسج دے رہے ہیں بلکہ
وہ آنے والے ٹائم کے اندر جو ریلیشنز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یو ایس اور پاکستان کے درمیان، یہ اس کا اشارہ بھی دے رہے ہیں. تو آپ نے تو چوئی صاحب نے کہا اوس پڑ گئی، ادھر سونامی آ چکا سر. اگر آپ کہیں تو یاد ہے نا سونامی، خاص جماعت کا ایک خاص وہ ہے نقطہ نظر کہ جی سونامی آنا چاہیے. تو ایکچولی ان کی امیدوں پہ یہ وجہ نا سونامی جو ہے نا وہ پھرنے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں وہ خود بلین ڈالر یعنی بلین ڈالرز مین ہیں وہاں پہ، وہ پورا گروپ جو ہے وہ اربوں ارب پتی ہے. یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. ہم آئے ہی اس لیے کہ ہم بلینز آف ڈالر کی سرمایہ. جب علیمہ خان صاحبہ کل یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ترسیلات زر نہ بھیجیں، تو اس کے جواب میں جو امریکہ سے آیا وفد ہے وہ پاکستان میں آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان بہترین ملک ہے سرمایہ کاری کے لیے. ٹھیک، یہاں سرمایہ کاری کی جانی چاہیے، ہم بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کریں گے. اور پھر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ توانائی ان کا ایک شعبہ ہے، ادروائز ایکسپرٹی بھی ہے توانائی کی انویسٹمنٹ کا. پلس یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے جو ٹیکنالوجی شفٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان. جب آپ ایک ماہ کے اندر 30 منزلہ عمارت بنا کے دکھاتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی شفٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اتنی تیزی سے بنتی ہے. تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر، معدنیات کے اندر اور توانائی میں وہ اسپیشل فوکس رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ، کیونکہ یہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ ورجن مارکیٹ ہے اس حساب سے پاکستان کی، یہاں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ جو ہے یہ پیغام پوری دنیا کے لیے بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو چائنا کا معاملہ ہے، دیکھیے ہماری جو پاکستان کی سب سے کامیاب جو پالیسی تھی دیٹ واز ٹریک 2. ہم ٹریک 2 کے اندر ہم نے ہمیشہ یہ بات یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی بتائی اور چائنا کو بھی بتائی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سب سے زیادہ ہماری برآمدات وہاں ہیں. ہم سب سے زیادہ جو تجارتی حجم ہمارا ان کے ساتھ ہے. ہماری ٹیکنالوجی کی بیس لائن ان کے ذریعے کھڑی ہوئی ہے. بٹ اسٹل آپ ہمارے نیبرنگ کنٹری ہیں. چائنا ہمارا جو آئرن بردر ہے کیونکہ وہ یہاں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے گا. سو پاکستان امریکہ اور چین کو بیک وقت ساتھ لے کر چلتا ہے، ایسا نہیں ہے. بڑا ایکسپیرینس ہے ہمیں اس حوالے سے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ جی چین سی پیک اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا آئیڈیا لیں، جس طرح انہوں نے آگے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے بائیڈن کے، سارے ختم کیے، اور وہ جنگ بندی، وہ اپنے آپ کو امن کا علمبردار دیکھنا چاہتے ہیں. امریکہ فرسٹ والے. ہاں، تو جب یو ایس فرسٹ کی بات آئے گی تو یو ایس اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا، اور یو ایس کا انٹرسٹ بھی الٹیمیٹلی اسی میں ہے کہ اگر وہ یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے انہیں کیونکہ سرمایہ کاری کے مواقع ہیں، یہاں سے انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنے ملک اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن لے کے جائیں. جی ہاں. تو اس پرسپیکٹو میں وہ اس جو پالیٹکس، جیو پالیٹکس ہوتی ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، یا صرف پولیٹیکل بنیادوں پہ چیزیں کرنی یا وار مانگرنگ یا صرف جنگوں کی بنیاد پہ چیزوں کو چلانا، وہ اس سے ہٹ رہے ہیں. تو اس پالیسی کا جو امپیکٹ ہے اس سے پاکستان کے لیے ایز آؤٹ ہو جائے گا وزارت خارجہ کے لیے کہ اس کو ان بحثوں میں نہیں الجھنا. تو اس کو صرف ساتھ لے کر چلنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بہتری اس سے پاکستان کی آئے گی، اور جیسے جیسے بہتری آئے گی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصی مشکل بڑھتی چلی جائے گی، زیادہ کھڑے ہوں گے. نور اللہ صاحب، توقع یہ ہمیں ڈرایا جا رہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا پاکستان کے خلاف، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی پالیسی آئے گی، پاکستان سے وہ نفرت کرتے ہیں، پاکستان کو وہ سبق سکھا دیں گے. لیکن چیزیں تو بالکل اس کے 180 ڈگری جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کی جو خواہش تھی، ہم اس سے پہلے ماضی میں بانی تحریک انصاف کا رویہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر جب تک انہیں اقتدار نہ ملے، ویسے تو انہوں نے اقتدار میں آ کر بھی پاکستان کی بہتری کے بجائے بربادی کے ہی کام کیے، لیکن وہ پھر پاکستان کے خلاف ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب چونکہ جب وہ اقتدار سے نکلے انہیں نظر آ رہا تھا اب دوبارہ ان کی واپسی ان راستوں سے مشکل ہے جیسے وہ پہلے آ گئے تھے، تو انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف لابنگ کرنی شروع کی اور امریکہ میں لابنگ فرمز کو ہائر کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کو برا بھلا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی. اچھا، اسی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے، اور جہاں پر انہیں کچھ جگہوں سے رسپانس بھی مل رہا تھا، کچھ ٹویٹس آ گئے تھے جو اگرچہ ڈیلیٹ ہو گئے بعد میں، تو انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کی ناکہ بندی کر دیں گے، پاکستان کے پیسے روک دیں گے، پاکستان کی وہ ترسیلات زر رک جائیں گی، پاکستان کو ملنے والی امداد رک جائے گی، پاکستان کے ساتھ ہونے والی ٹریڈ رک جائے گی. انہوں نے بعض اوقات ہمیں وہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی دھمکیاں دی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کا الیکشن 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا ان کے اوتھ ٹیکنگ کے بعد بھی، اس کے بعد اس وفد کا آنا بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیز پاکستان کے خلاف نہیں ہے. جس طرح سے تحریک انصاف چاہتی ہے، بانی تحریک انصاف چاہتے ہیں، اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہمیں دیکھنا ہوگا، صرف یہ نہیں کہ وہاں سے کیا ہے، یہ آپ یہ دیکھیں یہ ہماری حکومت کی کامیاب پالیسی ہیں
کہ وہ ملک جس کو اس ملک کا وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم بانی تحریک انصاف بینکرپٹ کرنے جا رہے تھے، سری لنکا کی ہمیں مثالیں دیتے تھے، وہ ملک اور اس کی اکانومی آج اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کے پرائیویٹ بزنس مین جو ہیں، ناٹ اسٹیٹ لیول پر، پرائیویٹ بزنس مین جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی حکومت جب اپنی معاشی ترقی کے حوالے سے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے سٹیبل کر لیا ہے سسٹم کو، ہماری چیزیں مستحکم ہو گئی ہیں، ہم ایک بہتر طریقے سے آگے چلنا شروع نکل آئے، بحران سے نکل آئے، تو یہ اس کا ثبوت ہے حکومت کے ان دعووں کا جو بظاہر صرف دعوے لگتے ہیں، اور تحریک انصاف کی نظر میں تو وہ اس کو غلط دعوے کہہ رہے تھے، وہ درست ثابت ہو رہے ہیں کہ جب امریکی بزنس مین پاکستان میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ویری کلیئرلی چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں. حکومت کی پالیسی اس کا مطلب ہے بہتر ہے. جب ہمیں ورلڈ بینک سے، IMF سے ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ہماری اکانومی کی جو پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ بہت بہتر آ رہی ہیں، ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، انفلیشن رک گئی ہے بلکہ نیچے آ رہی ہے، تو یہ ساری وہ پازیٹیو چیزیں ہیں جس کا یہ رزلٹ نکلا ہے. اور چین کے ساتھ جو ہے، چین کا آج آپ کے شاید آپ کے ذہن میں نہیں رہا شروع میں اناؤنس کرتے ہوئے، آج نیو ایئر شروع ہو رہا ہے. تو ہم تمام چائنیز کو ہیپی نیو ایئر ٹو آل دا چائنیز ان پاکستان اینڈ اوور ان چائنا. چائنا ہمارا ایک بڑا پارٹنر ہے، نہ صرف ٹریڈ پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. اس کے ساتھ مل کر ہم جس طرح سے ترقی کے راستے پر آگے چل رہے ہیں. میرے تو ایک دوست کے سسرالی بھی چائنیز ہیں. جی بالکل. ہاں تو وہ مجھے تو اس لیے زیادہ پڑھتا تھا، لیکن میں بھول گیا، آئی ایم سوری. اچھا، میں ویسے سوچ رہا تھا چوئی صاحب کے مشاہد حسین سعید صاحب کا پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ جو کہہ رہے تھے ایک ٹیلی فون کال آ جائے گی، فون وہ حلف اٹھاتے ہی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. وہ تو دسمبر میں، ہاں یعنی نومبر میں رکھتے ہیں، دسمبر میں، اور اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا جناب ابھی ان کو حلف تو اٹھا لینے دینا، ہاں اس کے بعد پھر بات کریں آپ گے کو کہ نا معاملہ کس طرف جاتا ہے. محسن نقوی صاحب کو، وزیر داخلہ کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ جو US کا جو دورہ تھا ہاں وہ نہیں لینا چاہتے کریڈٹ، وہ نہیں لینا اور نہ ہی آج کے جو وفد نے کوئی اس طرح کی بات جان بوجھ کے اس کو ذرا اس طرح کہا کہ نہیں ہم اپنے اون کے اوپر آئے ہیں. بٹ اسٹل یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے جو جا کے وہاں پہ جو برین واشنگ کی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ان کی باقاعدہ برین واشنگ کی گئی تھی. تو آپ ڈی بریفنگ کہہ لیجیے کہ جو انہوں نے کی ہے اس سے کہیں نہ کہیں فرق نظر آ رہا ہے اور پتہ بھی چل رہا ہے. محسن نقوی صاحب کی تو ان کو دو بدو یہ والا کریڈٹ دے دیں گے. اچھا چوئی صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف دیکھیں 16 اکتوبر کو شنگھائی کانفرنس، 24 نومبر کو بیلاروس کے صدر، اور اب سنا ہے کہ 12-13 کو جو اردغان صاحب ہیں وہ رپورٹرلی وہ بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں. غالباً انہوں نے ایک اسٹریٹجک کوآپریشن کانفرنس سے خطاب کرنا ہے. وفد بھی آ رہا ساتھ، وفد بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وفاق کے راستے بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. 8 فروری کو لاہور میں بھی درخواست دے دی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ نے. تو آپ کو معاملات، حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ خصوصاً 26 نومبر میں والے دن علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کے موقع سے فرار ہونے کے بعد، کیا یہ اس لیول کی پاکستان تحریک انصاف یا صرف خواہش پوری کر پائے گی، یا یہ خواہش ہی رہے گی؟ سر پہلے تو جب یہ اقتدار میں آئی ہے نا PTI، تو ان کی جو پالیسیاں تھیں، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے جو پالیسی تھی اس کو ایک طرح سے مجمدی کر دیا تھا انہوں نے. اور پہلے ہی میٹنگ میں رزاق داؤد صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جناب اس کو 1 سال کے لیے فریز کر دیں، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں، اور اس پہ عمل بھی ہوتا رہا. مجھے کوئی شک تھا. اچھا، لیکن 9 اپریل کے بعد جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور اس سے پہلے جو انہوں نے IMF کا معاہدہ جو ہے اس کو سبوتاژ کیا، توڑا، پیٹرول کی قیمتیں نیچے لے آئے، بجلی کی قیمتیں نیچے لے آئے، فریز کر دیا سارا کچھ. اور اس کے بعد انہوں نے مسلسل جلسے جلوس، احتجاجی تحریک، کچھ چیزیں آپ نے بھی ابھی بتائی ہیں کہ جناب شنگھائی تعاون تنظیم اور IMF کو خط. مجھے اب تھوڑا سا یقین سا ہو چلا ہے. اچھا، میں نے یہ بات شک سے آگے بڑھ گئی ہے، بات شک سے آگے بڑھ گئی ہے کہ یہ جب بھی پاکستان صحیح سمت میں سفر شروع کرتا ہے، معاشی استحکام آنا شروع ہوتا ہے یا سیاسی استحکام، یہ اس طرح کا جو ہیجان برپا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اب بھی بہانہ کوئی اور ہے، لیکن وہ جو طیب اردوان صاحب ہیں ہمارے بہت ہی قریبی دوست ممالک جیسے ایک ملک ہے، ٹھیک ہے نا، جو چند ایک گنتی کے 3-4 ہیں ان میں وہ بھی ہے، ان کا دورہ ہے. اور پھر یہ جو آپ نے جنید اکبر صاحب کی بات کی ہے کہ جناب سڑکیں بند کر دیں گے، یہ
सड़कें जो बंद करना है, ये कोई इजहार आज़ादी क्या कहते हैं उसको, एहतजाज का कोई तरीका है? यानी सूबों के दरमियान आप इस तरह की जो राब्ते ही अगर तोड़ना चाहते हैं, नहीं वो ये तो हमले बड़ी कर लेते हैं। ठीक है ना, उनके इनका यहाँ रिवाज है। इनका 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 जो मकसद है ना वो यही है कि अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी, हैजान। ये जो अभी नूरुल्लाह साहब ने कुछ चीज़ें गिनवाई हैं कि इस नहज पे जा रही हैं, वो कम हो गया है इंटरेस्ट रेट, 22 से नीचे आया है, जी हाँ, बड़ी कामयाबी है। 22 से 24 12 पर आ गया। 12 पे आ गया। अभी गुंजाइश भी मौजूद है। हाँ अभी अभी गुंजाइश, मजीद की हाँ, वो गुंजाइश मौजूद सिंगल है। डिजिट में वो कहते हैं लेके आना है। हाँ तो ये नहीं वो कहते हैं जानबूझ के नहीं लेके पूरा आए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर को वो कंट्रोल करके और हाँ वो IMF की बात उन्होंने की है कि वो कुछ मामला है कि हम लाना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश तो है ना कि सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो ये अगर ये तरक्की करेगा इनके दौरे हुकूमत में, तो ज़ाहिर है अवाम जो है वो तो पहले भी उनके साथ हैं जो हुकूमत में, यहाँ अवाम की वोटों से ही आए हैं ना, जी हाँ। तो फिर मजीद लोग जो हैं उनकी तरफ होंगे, तो ये इनको तकलीफ है। ठीक है, लेकिन जुनैद अकबर साहब जो हैं, निशात साहब, वो हो सकता है वैसे ही जरा शुएं जरा शोखियाँ मार रहे हो कि मुझे जरा ताज़ा ताज़ा लगाया है, मैं जरा वो कह रहे हैं होम्योपैथिक किस्म की जो लीडरशिप है मैंने फ़र्क कर देनी और बड़े जर्नैल और बड़े जरी किस्म के लेके आने हैं मैंने, और मैंने ये कर देना वो कर देना। आपको लगता है कि ये वो जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब अपने ओहदे को अपने अपॉइंटी जो पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर है वो सारा वक्त यही कर रही होती है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, चाहे वो अलीमीन गंडापुर साहब हों, चाहे बड़े मजलूम आदमी बैरिस्टर गौहर साहब तो वो तो बेचारे यही करते रहते हैं। उसकी वजह यही है ना कि देखें जो जेल में बैठा हुआ शख्स है ना जी उसकी सरिश्त में ये चीज़ शामिल है, क्योंकि अभी तो आज आप तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं जी, हमें उसकी कोई तकलीफ है या 8 फरवरी की तकलीफ है, तो 2014 में क्या था, ठीक है ना, Exactly. ऐसी बात नहीं है। असल मसला ये है कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान, अब मैं नहीं कह रहा कि मौलाना फजलुर रहमान कहते रहे हैं, बाद दीगर सियासी लीडर भी ये कहते रहे हैं कि वो किन की ईमा पे काम करते हैं और वो किन की ईमा पे ये सारा कुछ, अभी CPAC का सही चौधरी साहब ने आपको हवाला दिया है, लेकिन ना CPAC मेरा और आपका नेशनल वो है ना एसेट है, इसमें तो आपके पास हो या मेरे पास हो, हम कभी इस बुनियाद पे तो ये बात नहीं कह सकते ना मेरी आपकी इतनी दुश्मनी हो जाए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम इसका नुकसान कर सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है किसी पाकिस्तानी के लिए। अल्टीमेटली क्या है कि ये बेसिकली सरिश्त का मामला है कि वो समझते क्या है, वो समझते हैं जो अभी नूरुल्लाह साहब ने बात कही थी ना कि मैं नहीं हूं तो फिर कोई नहीं है, असी मेरी बारी नहीं है तो फिर मैं किसी नहीं खेडन देंगा, और इस पर्सपेक्टिव के अंदर वो लोगों को इस तरफ लगाते हैं। अली अमीन ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, उनको हटा के जुनैद अकबर साहब ने कहा मैं दिखा सकता हूं, उन्होंने दिखा दी, लेकिन यहां ये बात बड़ी अहम है, रियासत जो है वो अब इसकी इजाजत देने को तैयार नहीं सर। रियासत क्या करेगी क्योंकि जो उधर से कह रहे हैं कि अगर इन्होंने सड़कों पे करना है तो 9 मई के बाद उसका जोर खत्म हो गया था, वो 26 नवंबर को हमने देख लिया। अली अमीन गंडापुर की जो पुअर परफॉर्मेंस थी, मतलब पुअर परफॉर्मेंस उनकी नज़र में यह है कि वो हंगामा बर्पा नहीं कर सके, वो लोगों को मरवा नहीं सके और वो वापस चले गए थे, उसकी वजह से ये तब्दीली आई है। मेरा नहीं ख्याल कुछ हो सकेगा। उनके किन लोगों को फारिग करेंगे, जो जर्नैलों जैसे उनके लोग थे वो पहले ही कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, वो हवालात में हैं या जेलों में हैं। देखते हैं कि बस देखना क्या है, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और पाकिस्तान का सोचें, इस मुल्क का सोचें। 25 करोड़ लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।